अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, मैं हूं अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पेश मंजर। दोस्तों, आज जो क्लिप हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसने सचमुच पूरी सियासत हिलाकर रख दी है। इरशाद भट्टी ने DGISPR की सबसे सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ऐसी तेज तरीन एनालिसिस की, अवाम भी इस बारे में सोचने पर मजबूर हो गई। ये वाकई एक शॉकर मोमेंट था और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी ये देखकर सोच में पड़ जाएंगे। पहले ये क्लिप देखिए, फिर इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी दरखास्त, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमारी अहम और मालूमाती वीडियो सब लोगों तक पहुंच सकें। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान रियासत मुखालिफ है, इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है, इमरान खान कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन गया है, इमरान खान ज़हनी मरीज़ है, इमरान खान फ्रस्ट्रेटेड है और पागल शख्स है। ये सब कुछ कहा है आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और इमरान खान साहब के हवाले से। और क्या कुछ कहा DGISPR साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्यों कहा ये सब और किन किन इश्यूज़ पर बात की, इस पर आज बात करनी है। और इस पर भी बात करनी है कि DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल क्या है, क्या रद्द अमल दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इस पर भी आज बात करनी है। और इस पर भी बात करनी है कि आगे चलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के हवाले से क्या होने वाला है। लेकिन इन मौज़ूआत पर बात करने से पहले ये बताता चलूँ कि अमरीकी कानून साज़ों ने एक ख़त लिखा है वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को और कहा है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इंसानी हकूक़ के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से और बहुत सारे मामलात पर, उस पर एहतसाब की ज़रूरत है और बहुत कुछ बिगड़ गया है, पाकिस्तान ट्रैक से हट गया है और पाकिस्तानी हुक्मरानों का बशमूल फ़ौजी क़यादत का एहतसाब किया जाए। 44 डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान ने यह ख़त लिखा है और ख़त लिखा है अपने वज़ीर ख़ारजा को और अमरीकी हुकूमत से कहा गया है कि वो फ़ौरी नोटिस ले पाकिस्तानी मामलात पर और जो मुलव्वस हैं इन सब में, इन पाकिस्तानी हुकाम पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ, इनके वीज़े कैंसिल किए जाएँ और इनके असासे फ्रीज़ किए जाएँ। ख़त में शहबाज हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर सख्त तनकीद की गई है और कहा है कि अमेरिका की ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तानी हुकाम का एहतसाब किया जाए। और ख़त में यह भी कहा गया है कि इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा करवाया जाए। 44 अरकान का ख़त है और ये वहाँ के मेंबर हैं, ज़ाहिर है वहाँ के असम्बली के, कांग्रेस के और डेमोक्रेटिक हैं। और इन्होंने ख़त लिखा है अपने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को और कहा है कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर इंसानी हकूक़ के हवाले से, सियासी मुखालफिन के हवाले से और हुकूमत जो कुछ कर रही है और जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, उस पर नोटिस लिया जाए और उसका एहतसाब किया जाए और इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा करवाया जाए। और ये भी बताता चलूँ कि जब रिहाई की बात हो रही है तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा रिहा हो गए, घर पहुँच गए और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को 2 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच के जस्टिस सदाकत अली अब्बासी ने ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। और दूसरी तरफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की दरखास्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और जो दरखास्त है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के फतवे के ख़िलाफ़, जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने फतवा दिया था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब पहले ही स्टे दे चुके हैं, मतलब उस फतवे को मुअत्तल कर चुके हैं और उसको किसी जगह भी इस्तेमाल ना करने की हिदायत कर चुके हैं। उस फतवे को मज़ीद उस फतवे के ख़िलाफ़ स्टे को मज़ीद एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा घर पहुंच गए, उनके फॉलोअर्स के लिए या उनके चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है। और वो रिहा, एक ख़ास बात, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के भाई से मेरी बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि जिस दिन अदालत ने रिहाई का हुक्म दिया उसी दिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की बड़ी बेटी की सालगिरह थी। तो बड़ी बेटी बहुत खुश थी कि मेरी सालगिरह और मेरे अब्बू की रिहाई। बहरहाल जी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा रिहा हो गए और घर वापस पहुँच गए हैं। और ये भी बताते चलूँ, जब अदालत की बात हो रही है तो इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत ने ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। और जब अदालत की बात हो रही है तो ये भी सुनते जाइए कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दे दिया है। और ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने शहजाद अकबर और आदिल राजा को पाकिस्तान के हवाले करने के लिए बरतानवी हाई कमिश्नर को दस्तावेज़, मतलब कागजात दे दिए हैं और कहा है कि ये दोनों हमें मतलूब हैं, इन दोनों को हमारे हवाले किया जाए। और जब अदालत की बात हो रही है और अदालत से जुड़ी है जेल, और जेलों में आजकल सबसे ज़्यादा हिट जेल जा रही है जिसका चारों तरफ तज़किरा है, वो अडयाला जेल, क्योंकि इमरान खान वहाँ हैं। और अब सुना जा रहा है कि अडयाला जेल की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई है और ना सिर्फ सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई है बल्कि अडयाला जेल के इर्द गिर्द के इलाके को रेड जोन करार दे दिया गया है। मतलब अब अडयाला जेल के बाहर लोगों का इकट्ठा होना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इकट्ठा होना या उनका धरना देना या प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करना नामुमकिन हो गया है। और आपको गुज़श्ता रोज़ तारिर बरादरान, आज़म नज़ीर तारिर साहब और अता तारिर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होनी चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि अब अडयाला जेल के बाहर तमाशे बंद, और अगर अब कोई अडयाला जेल के बाहर तमाशा लगा तो आनी हाथों से निपटा जाएगा।
اور اسی کی ابتدا ہوئی ہے اور اڈیالہ جیل کے ارد گرد کے علاقے کو ریڈ زون قرار دے دیا گیا ہے۔ اور جب قیدیوں کی بات ہو، مقدموں کی بات ہو، تو یہ بھی سنتے جائیے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے نگران دور میں بنے تمام مقدمات واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور ان مقدمات میں پی ٹی آئی پر 9 اور 10 مئی کو بنے مقدمات بھی شامل ہیں۔ پہلے کابینہ سے منظوری ہوگی، خیبر پختونخوا کابینہ سے، اور پھر مقدمات واپس لینے کی کارروائی شروع ہوگی۔ لیکن اسی دوران ایڈوکیٹ جنرل پشاور آفس نے 51 مقدمات واپس لینے کی سفارش کر دی ہے۔ اور ان خبروں کے ساتھ ساتھ جو آج کی سب سے بڑی خبر وہ تھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس، بڑی پریس کانفرنس، خاص طور پر عمران خان صاحب کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ گو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے نیشنل ایکشن پلان کی بات کی کہ کیوں سیاسی جماعتیں خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں کر رہی۔ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے بتایا کہ جو ریوائزڈ نیشنل ایکشن پلان ہے 2021 کا، اس کے 14 نکات ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نہ صرف ان 14 نکات پر عمل نہیں کر رہی بلکہ اس کے مخالف جا رہی ہے۔ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے دہشت گردی کی بھی بات کی، ملک میں دہشت گردی کس طرح ہو رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سال رواں سال میں 1900 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے، مطلب 6 دہشت گرد روزانہ، اور یہ پچھلے 10 سالوں میں سب سے بڑا سکور ہے یا سب سے بڑا فگر ہے اس سال کا۔ اور انہوں نے یہ کے پی حکومت کی کارکردگی پر بھی بات کی، خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی پر، کہ وہاں کی گورننس پرفارمنس مس مینجمنٹ دیکھ لیں آپ۔ افغان حکومت اور کالعدم ٹی ٹی پی پر بھی بات کی، ملکی میڈیا پر بھی بات کی کہ یہ میڈیا کیا 7 سے 11 سیاست کھیل رہا ہوتا ہے، ملکی ایشوز بھی ہیں اور بھی ہیں، 25 کروڑ کا ملک ہے، اور ایشوز پر بھی بات کریں۔ اور انہوں نے مثال دی کہ جیسے ابھی سیلاب آیا تھا، تو سیلاب اور بارشوں میں کے پانی نے تباہی تو مچائی، لیکن اس کا ایک اور اینگل بھی ہے کہ سیلاب اور بارشوں کا جو پانی سمندر میں گیا، جو ہمیں روکنا چاہیے تھا، ڈیموں میں ڈالنا چاہیے تھا، وہ 30 ارب ڈالر کا ہے پانی۔ اتنا قیمتی پانی ضائع ہو گیا ہے، تو اس پر کیوں نہیں بات کی جاتی؟ آبادی پر کیوں نہیں بات کی جاتی؟ دہشت گردی پر کیوں نہیں بات کی جاتی؟ اور تجارت سرمایہ کاری پر کیوں نہیں بات کی جاتی؟ سیاست کھیلتا رہتا ہے یہ میڈیا۔ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے سی ڈی ایف یعنی چیف آف ڈیفینس فورسز نوٹیفیکیشن میں تاخیر کی وجہ بھی بتائی کہ چونکہ ایک نیا ادارہ بننا تھا اور ایک نیا سیکریٹریٹ بننا تھا، اس حوالے سے بہت کچھ ہونا باقی تھا، لہٰذا اس وجہ سے تاخیر ہوئی۔ لیکن افواہ بازوں نے، کیا سرائیاں کرنے والوں نے انت مچا دی۔ کبھی کوئی وائس آف آرمی چیف کسی کو لگا رہا تھا، کوئی اسٹریٹجک کمانڈ کا سربراہ کسی کو لگا رہا تھا، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ نوٹیفیکیشن تو ہو گئی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ تاخیر کی وجہ ٹیکنیکل تھی۔ انہوں نے فوج کے کردار پر بھی بات کی کہ فوج سب کی فوج ہے، اور فوج کے حوالے سے جس طرح ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے وہ غلط ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بات کی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کی پریس کانفرنس کا 90% عمران خان اور تحریک انصاف پر تھا، یعنی فوکس ان کی پریس کانفرنس کا لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کا، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے، اور یہ الفاظ رد عمل تھے فوج کی طرف سے، جو عمران خان کی بہنوں عظمیٰ خان، علیمہ خان اور نورین خان کی گفتگو ہوئی اس کا، اور جو عمران خان کا سے ایک سخت ٹویٹ آیا اس کا یہ رد عمل سمجھا جا رہا ہے اسلام آباد میں۔ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے عمران خان کے حوالے سے کہا کہ وہ اینٹی اسٹیٹ ہیں، ریاست مخالف ہیں، ملکی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، سیکیورٹی تھریٹ بن گئے ہیں، ملکی مفاد کے مخالف ہیں، ذہنی مریض ہیں، نارسسٹ سوچ والے ہیں، خیالی دنیا میں رہنے والے گون کیس ہیں، بیرونی ہاتھوں میں کھیلنے والے ہیں، بیمار آدمی ہیں، بیمار شخص ہیں، پاگل شخص ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں، جھوٹے ہیں، فریبی ہیں، سیاسی شعبدہ باز ہیں، جھوٹا زہریلا پراپیگنڈا کرنے والے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف تو بیانیہ بنانے کی ایسی ماہر ہے کہ ہٹلر کے جو بیانیہ بنانے والے جرنیل گوئبل صاحب تھے، وہ بھی اگر آج ہوتے تو ان سے بیانیہ بنانا سیکھتے۔ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ ہم نے جو آج کہا ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کے حوالے سے، یہ پہلے کبھی نہیں کہا، اتنے کلیئر ہم نہیں تھے، اور جو کچھ پی ٹی آئی اور عمران خان نے فوج کے حوالے سے کیا ہے وہ بھی پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا۔ اور ڈی جی ایس پی آر صاحب نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کا ایک ٹویٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس پر شہزاد اکبر، شہباز گل، صابر شاکر، اسد طور اور بہت سارے لوگ جنہوں نے اس ٹویٹ پر ٹویٹ کرتے ہیں، پھر تیسرے سٹیپ میں پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اس پر کھیلتا ہے، اور پھر چوتھے سٹیپ پر بھارتی میڈیا آ جاتا ہے، پھر افغان میڈیا آ جاتا ہے، اور ہر جگہ فوج کی بدنامی ہوتی ہے۔ اور ڈی جی ایس پی آر صاحب نے یہ بھی کہا کہ آج کل تو عمران خان صاحب کی ذہنی حالت یہ ہے کہ ان کی پارٹی کا جو بندہ فوج سے ملے وہ بھی غدار ہے، جو فوج کی کسی ورکشاپ میں یا سیمینار میں یا کسی تقریب میں آ جائے وہ بھی میر جعفر اور میر صادق ہے۔ اور ڈی جی ایس پی آر صاحب نے وہ بھی حوالہ دیا کہ پی ٹی آئی کی آپ پالیسی دیکھ لیں، کبھی وہ آئی ایم ایف کو خط لکھتی ہے کہ قرضہ نہ دے ملک کو، کبھی کہتی ہے کہ اوورسیز پاکستانی زر مبادلہ نہ بھیجیں، کبھی سول نافرمانی کی تحریک، اور کبھی فوجی قیادت پر تنقید اور پراپیگنڈا۔ جیسا میں نے کہا کہ فوج کا بڑا سخت رد عمل تھا آج، بہت ایک طرح سے کلیئر رسپانس بھی تھا، مطلب زیرو ٹالرنس ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ اور جیسا میں نے ابھی کہا کہ یہ رد عمل مجھے لگتا ہے
کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی ظاہر ہے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک پورا بیانیہ ہے اس کا رد عمل بھی تھا، اور دوسرا عظمیٰ خان صاحبہ کی گفتگو جب وہ عمران خان صاحب سے ملی اور اس کے ملنے کے باہر نکلی تو جو ان کی گفتگو ہوئی اس کا بھی رد عمل تھا، جو پھر عظمیٰ خان صاحبہ، علیمہ خان صاحبہ اور نورین خان نے بھارتی میڈیا سمیت دنیا بھر کے جو ٹی وی چینلز اور اخبارات کو انٹرویو دیے اور سخت انٹرویوز دیے، یہ اس کا بھی رد عمل تھا۔ اور پھر جو عمران خان کا سخت ٹویٹ آیا جس میں فیلڈ مارشل صاحب پر تنقید کی گئی، فوج پر تنقید کی گئی، یہ اس کا بھی رد عمل تھا۔ اور یہ دوسرا رد عمل تھا۔ پہلا رد عمل گزشتہ روز تارڑ برادران نے دے دیا تھا، یعنی اعظم علی تارڑ اور عطا تارڑ صاحب نے، اور اس میں مین مدعا تو یہی تھا کہ آئندہ سے عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی ہے، کوئی نہیں مل سکے گا، اور آج فوج کا رد عمل سامنے آ گیا۔ تو لگ ایسے رہا ہے کہ ایک تو اب آگے عمران خان سے ملنا مشکل ہو جائے گا بلکہ ناممکن ہو جائے گا، دوسرا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست مزید سکڑے گی، اور لگ ایسے رہا ہے عین ممکن ہے کہ آگے چل کر کسی مرحلے پر خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا دیا جائے، اور لگ ایسے رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ آگے چل کر اگر یہی صورتحال رہی، یہی محاذرائی رہی، یہی نفرت اور تقسیم رہی، اور یہی عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی سیاست رہی، اور یہی زیرو ٹالرنس کی پالیسی رہی اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی، تو لگ ایسے رہا ہے کہ آگے چل کر پاکستان تحریک انصاف پر پابندی بھی لگ سکتی ہے۔ لیکن جیسا میں نے پہلے کہا، یہ ایک بد نصیبی ہے، دکھ کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی آج اس جگہ پر کھڑی ہے جہاں اسے ریاست مخالف سمجھا جاتا ہے، اور عمران خان جو انہیں سیکیورٹی تھریٹ کہا جا رہا ہے، اور یقیناً اس کے بینیفیشری ہوں گے آصف علی زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان، مطلب عمران خان کے مخالفین۔ پاکستان تحریک انصاف سیاست میں واپس آتی دکھائی نہیں دے رہی، اور دوسری طرف ان کے حوالے سے کوئی لچک دکھائی نہیں دے رہی، تو صورتحال آگے چل کر کچھ بھی ہو سکتی ہے، بہت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور بہت کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ ہونا ابھی باقی ہے۔ ڈی جی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل بھی بڑا سخت رہا۔ ان پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیخ مجیب الرحمان کی الیکشن اور ان کی الیکشن میں جو 1970-71 میں الیکشن ہوا تھا، انہوں نے جتنی سیٹیں لی تھیں ان کا ذکر چل رہا تھا، اور کہا جا رہا تھا کہ شیخ مجیب الرحمان سے بھی مینڈیٹ چھینا گیا اور ہمارا مینڈیٹ بھی چھینا گیا، اور پھر یہ بھی ٹرینڈ چل رہا تھا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر کہ ڈی جی ایس پی آر ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، اور دوسری طرف 50ویں پریس کانفرنس عمران خان اور پی ٹی آئی پر کر رہے ہیں، اور کچھ سوشل میڈیا پر جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اس پر مکے کا نشان بھی بنا ہوا تھا، اور انگلش میں لکھا ہوا تھا کہ اینڈ وی ول فائٹ، اور عمران خان کے سوشل میڈیا پر عمران خان کا ایک پرانا ویڈیو کلپ بھی چل رہا تھا جو لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کے جو ڈی جی ایس پی آر ہی تھے اس وقت غالباً میجر جنرل تھے، تو ان کے پریس کانفرنس کے بعد جو عمران خان نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا کہ آپ لوگ اس وقت تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب میں اپنے ملک کی نمائندگی کر رہا تھا اور ملک کے لیے اعزازات ملک میں لا رہا تھا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بھی پیچھے نہیں رہا، جو ڈی جی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس آگے بڑھتی گئی، جو فکرہ کہتے گئے اس فکرے کا جواب پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پر آتا گیا۔ تو ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا ہے کہ جو سوشل میڈیا، خاص طور پر انہوں نے کہا میڈیا اور سوشل میڈیا کو اب بیہیو کرنا چاہیے اور ہر وقت فوج اور فوجی معاملات کو سامنے نہیں لانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے سینگ سنی ہوگی کہ جب اپنی فوج نہیں ہوتی کسی ملک میں تو پھر پرائی فوج ہوتی ہے، اور انہوں نے لیبیا کی مثال دی اور ملکوں کی مثالیں دی جہاں کی فوج کمزور ہوئی اور پھر ملک کا ان ملکوں کا جو حال ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ شہزاد اکبر صاحب، شہباز گل، صابر شاکر، اسد طور کے خاص طور پر ذکر کیا گیا پریس کانفرنس میں سلائیڈ چلا کر کے وہ کس قسم کا بیانیہ بنا رہے تھے، عمران ریاض صاحب کا بھی، اور پھر ارناب گوسوامی اور بھارتی تجزیہ کاروں کا بھی ذکر کیا گیا کہ جو کچھ یہ کہہ رہے تھے، جو کچھ پی ٹی آئی کہہ رہی تھی وہ وہاں ویسے ہی چل رہا تھا اور وہ وہاں آگے ویسے ہی بڑھایا جا رہا تھا۔ تو جیسا میں نے کہا سخت پریس کانفرنس تھی اور بڑی کلیئر پریس کانفرنس تھی، اور جو وہاں موجود صحافی تھے وہ سارے اس حوالے سے متفق تھے کہ آج بہت سخت پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور یہ رد عمل ہے عمران خان صاحب کے ٹویٹس کا اور پاکستان تحریک انصاف کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ مہم کا۔ تو جیسا میں نے کہا ہے کہ آگے چل کر اور اگلا دن یعنی کل کا دن اور آگے چل کر کیا ہو جائے یہ تو کسی کو نہیں پتا پاکستان میں اور پاکستان جیسے ملکوں میں، لیکن جو اس وقت اس گھڑی تک ہے اس میں یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے حوالے سے ابھی آگے چل کر مزید مشکل دن آنے والے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کلپ میں دیکھا، ارشاد بھٹی نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، پی ٹی آئی کی سیاسی مشکلات، امریکن لا میکرز کے خط اور انجینئر محمد علی مرزا کی رہائی کے حوالے سے بہت ہی تیز اور سیدھا سیاسی تجزیہ پیش کیا۔ انہوں نے جو سوالات اٹھائے وہ واقعی قابل غور تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا عمران خان کو سیکیورٹی تھریٹ کہنا، پی ٹی آئی پر زیرو ٹالرنس پالیسی کی بات، کے پی کے میں گورنر راج اور پی ٹی آئی بین کی پریڈکشن، امریکن قانون سازوں کا پاکستان کو خط، عدالیہ جیل کا ریڈ زون بننا،
اور انجینئر محمد علی مرزا کی اچانک رہائی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ میں ہوں عباس اور آپ دیکھ رہے تھے یوٹیوب چینل پیش منظر۔ اپنا، اپنے پیاروں کا اور اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔